जनाब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब डॉक्टर साजिद जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मैं अपनी तरफ से और अपने इदारे की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन इल्मी अदबी हलकों में आप लिसानियात और मुस्तशरिकीन के हवाले से जो आपका काम है उसकी बिना पर जाने जाते हैं, और एक वैल्यूएबल काम जो है वो आप कर चुके हैं। और ख़ास तौर पे जो मैं आपके मबाहिस देखता रहता हूँ, जो आप अपने फेसबुक पे कभी लगाते हैं, कभी उस पर आपने मज़ामीन लिखे हैं, कुछ जो हमारा उर्दू कॉलम, हमारा रिसाला छपता रहा, उसमें भी आपने चंद मज़ामीन हमें इनायत किए उस हवाले से। तो उसी तसलसल में मैं चाहता हूँ कि कुछ गुफ्तगूएँ इस समत में भी हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए कि जो ज़ुबान बाहर मौजूद है, अ, फ़ज़ा में मौजूद है, माहौल में मौजूद है, किताब से हटकर, वो भी उतनी ही कीमती है, वो जी। भी उतनी ही काबिल तवज्जो है जितनी किताब वाली जुबान है। तो आम तौर पर ये देखा गया है कि उसकी तरफ हमारा रुझान जो है वो कम है, या उसे हम ज़रा कम दर्जे की चीज़ समझते हैं। तो आप जानते हैं कि कवायद, जो जो माहिर कवायद है उसकी तरजीह और ज़ुबान है, और जो माहिर लिसानियात है उसकी तरजीह और ज़ुबान है। तो जो लिसानियाती हवाला है उसको हम ज़्यादा तरजीह देंगे जो आपसे गुफ्तगू करेंगे उसके दौरान। तो आज इस सिलसिले का चूंकि पहला प्रोग्राम है, तो हम ये चाहते हैं कि आप इस पे बात करें कि जो ज़ुबान और बोली का फ़र्क है वो बुनियादी तौर पर क्या है। आपको पता है कि ये बुनियादी तौर पर समाजी लिसानियात की चीज़ है, जिसमें हम जो ज़ुबान के तनव्वुआत हैं, वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है, उसमें एक ज़ुबान के अंदर ज़ुबान बोलने के मुख्तलिफ उसके लहजे होते हैं, मुख्तलिफ उसके तर्ज़ें होती हैं जिन्हें हम स्टाइल कहते हैं, मुख्तलिफ उसके डायलेक्ट्स हैं जिसके लिए हमारे पास कई तर्जुमे मौजूद हैं, जिनमें से एक तर्जुमा बोली भी है। इसी तरह कुछ और रजिस्टर होते हैं ज़ुबान के। तो ये सारे जो मामलात हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता इन सब पे गुफ्तगू करेंगे। आज की गुफ्तगू जो है वो बोली के हवाले से है। बोली को हम इस माने में इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे डायलेक्ट कहते हैं। तो इस पे आप ज़रा आगाज में थोड़ी सी हमें वजाहत कर दें कि ज़ुबान में और बोली में क्या फ़र्क है, या बोली ज़ुबान का किस नौ का हिस्सा है, जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे दावत दी। ये मेरे लिए अपने तौर पर भी खुश नसीबी की बात है, और खुशी की बात ये है कि अब लिसानियात को बाकायदा पिछले 2-4 साल में यूनिवर्सिटियों में भी लोग जानने लग गए हैं। और इस तरह आप जैसे संजीदा असातिज़ा अगर इसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो करें और स्टूडेंट्स की रहनुमाई फरमाएं, यूनिवर्सिटियों में भी लिसानियात शुरू हो सकती है, जो अभी तक बहुत ज्यादा उम्मीद अफजा सूरत हाल नहीं है। लिसानियात की जहाँ तक बात है, हम लोग सिर्फ लिसानियात की एक शाख वही लिसानियात से ही वाकिफ होते हैं, और वो भी वाकिफ हम अंग्रेजी के रखते हुए हैं। इंग्लिश आज से 150-200 साल पहले तारीखी लिसानियात या फिलोलॉजी से बहस करती थी, और लेकिन चूंकि लिसानियात के लिंग्विस्टिक्स का इल्म यूरोप में बहुत आगे चला गया, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिलोलॉजी को लिसानियात के नाम से रिप्लेस किया, और तारीखी लिसानियात से मबाहिस को तज़हीही लिसानियात के डेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स पे ले गए। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम एक अरसे से जुबान की तारीख को पढ़ते आए और उसी को लिसानियात समझते आए। तो जुबान की तारीख या तारीखी लिसानियात लिसानियात की एक शाख है, और मैं समझता हूँ कि अभी हम लिसानियात की तारीख के दौर से ही गुजर रहे हैं। तारीख तो सबसे पहले मैं आप ये स्टूडेंट्स को खास तौर पर ये बात बता दूं कि लिसानियात के बहुत सारे शोबे हैं, हर शोबे की शाखें हैं। यानी अभी तक हम कंफ्यूज हैं कि लिसानियात की शाखें, तो लिसानियात की शाखें हम 2 दर्जे आगे आगे हैं। हमें सबसे पहले लिसानियात के शोबे देखने हैं, फिर हर शोबे की अपनी शाखें हैं। तो लिसानियात का एक शोबा है तारीखी लिसानियात, लिसानियात का एक शोबा है तौज़ीही लिसानियात जिसे डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, लिसानियत का एक शोबा है समाजी लिसानियात, सोशियोलिंग्विस्टिक्स। अच्छा, ये तीनों बहुत है। मैं हमारे तालिब इल्म को जो 3 शोबे बहुत पढ़ने की जरूरत है, वो ये 3 ही है।
اس کے بعد ابھی ہم اتنے ایڈوانس ہوئے نہیں کہ ہم آگے پھر چیزوں پہ جائیں، فورینسک پہ چلے جائیں، پھر آگے کمپیوٹیشنل پہ یا کارپس پہ جائیں. تو بنیادی طور پر ہمارے طالب علم کو یونیورسٹیوں میں ان تین بنیادی شاخوں سے واسطہ پڑتا ہے، تین بنیادی شعبوں سے. تو تاریخی لسانیات کو میں سب سے پہلے درجے پہ رکھتا ہوں. تاریخی لسانیات بنیادی طور پر زبان کے آغاز، اچھا یہ اسی تاریخ میں بولی کے جو مباحث ہیں وہ نکلتے ہیں. تاریخی لسانیات میں زبان کا آغاز میں جو بھی صورت اس کی ہوگی، ارتقاء، اچھا اس کے بعد زبان کو دوسری زبانوں سے الفاظ لینا، زبان کے تلفظ میں جو تبدیلی بھی سوسائٹی میں ایک فرد یا پورا معاشرہ کرتا ہے اس کو دیکھنا. اچھا پھر اس کے بعد زبانوں کی مختلف لینگویج فیملی جس کو ہم زبانوں کے خاندان کہتے ہیں ان میں دیکھنا، اور پھر آگے چل کر زبانوں کا متروک ہو جانا. یعنی یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ سارے تاریخی لسانیات کی ذات میں آتے ہیں. تو اگر ہم غور کریں تو تاریخی لسانیات ہمارے لیے سب سے بنیادی لسانیات ہے جو سماجی لسانیات سے بھی اپنا مواد لیتی ہے، جو ادبی لسانیات سے بھی اپنا مواد لیتی ہے. اچھا اس کے بعد ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس پہ آپ گرامر اور پھر دیکھیں یہ قواعد اور لغت سے لے کر صوتیات اور فونولوجی تک ان تمام سے مواد لے کر جو تجزیہ کرتی ہے تاریخی لسانیت کہلاتی ہے. اب سماجی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو زبان سب سے پہلے کسی آپ چھوٹا سا جیسے ایک بچہ ہے، بچے کی زبان 1 سال میں 1 لفظ سیکھتا ہے، 2 سال میں 2 لفظ سیکھتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے جملے. بنیادی طور پر زبان بھی اسی طرح سے آغاز اپنا دیکھتی ہے. زبان شروع میں زبان نہیں ہوتی، میرا ذاتی خیال ہے اور یہ ایک اسکول آف تھاٹ کو بھی میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ زبان سب سے پہلے بولی ہوتی ہے. اب بولی فرد کی بھی ہوتی ہے، بولی معاشرے کی بھی ہوتی ہے. یا آگے چل کر ہم تھوڑا سا کریں گے کہ معاشرے اور فرد کی بولی میں کیا فرق ہے. اچھا یہ سب سے یہ پہلے یہ سوال زبان ہم جب زبان تیار حال. جی جی یہ سوال میں نے جی کہا تھوڑا سا آگے چل کے کریں گے کہ فرق جی جی معاشرے کی بولی میں اور فرد کی بولی میں کیا فرق ہے. بنیادی طور پر بولی کی جو تعریف ہے، جی بولی آپ ڈائلیکٹ کے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں؟ جی جی. تب بولی جو ہے یہ ڈائلیکٹ ہے، ڈائلیکٹولوجی یعنی بولی کا مطالعہ ہمیں ٹوپولوجی کہلاتا ہے، اور لینگویج کا مقابلہ اور یہ جو مطالعہ ہے وہ لنگوسٹکس کہلاتا ہے. نہیں، تو میرے یہ کہنے کا جو مطلب یہ ہے، میرے سوال کا مقصد یہ تھا کیونکہ ہم جب مثلا پنجابی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، پشتو کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو ان کے جو ڈائلیکٹس ہیں ہم یہاں پاکستان میں یا ہماری زبانوں میں اس کے لیے لہجے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور جو ہمارے بس پاس یہ سماجی سر ایک لسانیات گراؤنڈ میں ایک فرق ہے، وہ یعنی ڈائلیکٹ کا، اور دوسرا ایک لفظ ایکسنٹ بھی ہے. تو اگر آپ ترجمہ ڈائلیکٹ کا ترجمہ اگر آپ لہجہ کر دیں گے تو ایکسنٹ کا ترجمہ پھر کیا کریں گے؟ تو اس تناظر میں آپ بس سے پوچھ یہی رہا تھا. تو جی جی سر میں اب اس کی تعریف کی طرف آؤں. اصل میں تھوڑا سا نا بیک گراؤنڈ ساتھ چلا رہا تھا تاکہ میں اپنی بات کی طرف آؤں. نہیں، اس سے بہت وضاحت ہو گئی اچھی سب سے طرح. پہلے میں بولی ڈائلیکٹ کو کہتا ہوں، ڈائلیکٹ اور لینگویج کو زبان کہتے ہیں. نہیں، جب آپ کہتے ہیں میں اچھا کہتا ہوں، جب آپ کہتے جی ہیں جی میں کہتا ہوں، تو اس میں کا مطلب کسی اور نے بھی کہا ہے یا صرف آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا چلیے میں اس کو ایسے کرتا ہوں کہ ہم اردو والے جی جی، لینگویج کو زبان اور ڈائلیکٹ کو بولی ترجمہ. ٹھیک ہے. میں سے مراد یہ ہے کہ اردو میں جو لسانیت پڑھی جا رہی ہے اس میں بولی کہیں لہجے کا لفظ نہیں آتا ہمارے یہاں بولی میں. جہاں تک پنجابی والوں کی بات ہے، ابھی میرے خیال میں سنجیدہ کام ہوا ہی نہیں لسانیتوں میں بہت زیادہ. نہیں، تو میں وہ آج دیکھیے تک لہجہ ڈاکٹر صاحب، جو کنفیوژن ہے نا بنیادی طور پر، یعنی ہمیں جی اس کو دور کرنے کی طرف یعنی جانا چاہیے. یعنی پاریک صاحب جی نے اپنی کتاب میں جو ڈائلیکٹ ہے اس کے لیے تہتی زبان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ کہتے بھی یہی تھے کہ یہ لینگویج کا سب جی سیٹ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے تہتی زبان کا لفظ جی استعمال کیا ہے. اسی طرح جی مثلا یہ جو کرخنداری ہے ہمارے پاس، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جی جی لہجہ ہے، لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ڈائلیکٹ ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رجسٹر ہے. یعنی اس طرح کے جو مباحث ہیں، جب الگ الگ ہم چیزوں کو کریں جی گے کہ رجسٹر کی تعریف کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، اور ڈائلیکٹ کی کہاں سے ختم ہوتی ہے، جی کہاں شروع ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے جو آپ کی بات ہے، میں خود میں سیکنڈ کروں گا آپ کی بات کو کہ ہمیں
تہتی زبان اور اس طرح کے باقی جو لفظ ہیں ان کو چھوڑ کر پہلے سے ہمارے پاس جب ایک بنا بنایا لفظ بولی کا موجود ہے اور جی وہ ان معنوں میں استعمال بھی ہوتا رہا ہے، تو ہمیں اردو میں سماجی لسانیات کے مباحث میں لینگویج کے سب سیٹ کے جی طور پر، جس کو انگریزی میں ڈائلیکٹ کہتے ہیں، اس کے لیے بولی کو متبادل اختیار کر لینا چاہیے۔ جی جی سر، اختیار کیا ہوا ہے جی ہاں، کہ گیان چند جیل سے سنجیدہ کام ہوا ہے جی جی عام لسانیات سے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ عام لسانیات یا تدریسی لسانیات کی ایک کتاب ہے، اس میں لفظ بولیاں ہی ہیں اور بولیوں کا لفظ ڈائلیکٹ کے معنوں میں ہے۔ ٹھیک آج ہے، بندہ تہذیب لفظ کہے تو یہ دیکھیں نا، انڈو آرین لینگویجز فیملی ہے، اس کو کسی نے سیتی خاندان کہا تھا، کسی نے اس کو مطلب کوئی اور نام دیا تھا، جافک فیملی بھی کہا تھا، لیکن آج انڈو آرین ہی چل رہا ہے۔ تو کوئی بندہ نام دے بھی دے تو وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، جو مسلمہ ہے ہم اسی کی طرف۔ اچھا، اب میں آتا ہوں ڈائلیکٹ کیا ہے۔ ڈائلیکٹ یا بولی کسی محدود علاقے تک، یعنی کسی محدود علاقے تک کے لوگوں کا ذریعہ اظہار ہے، ٹھیک ہے، جس میں لہجہ مقام یہ جو بنیادی فرق ڈالتا ہے آپ کا۔ اب ٹھیک میں ہے، دونوں چیزیں ساتھ لے آیا ہوں۔ ڈائلیکٹ یا بولی کسی محدود علاقے کی وہ چھوٹی سی زبان یا زبان کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے، جو اپنے لہجے سے، اپنے ذخیرہ الفاظ سے، الفاظ کے معنی کی کے تغیر سے، اور دو تین نشانیاں ان سے پہچانی جاتی ہے۔ تو یہ جو لہجہ ہے یہ بنیادی طور پر کسی بولی کو دوسری بولی سے الگ کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ مثال کے طور پر لاہور یا فیصل آباد کی پنجابی بولی کو سرگودے کی بولی کا لہجہ ہی الگ کرتا ہے، الفاظ تو وہی ہیں دونوں کے پاس۔ تو بنیادی طور پر لہجہ یا ایکسنٹ اور چیز ہے۔ لہجہ یا ایکسنٹ دو افراد کے علاقے کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کس علاقے سے ہے۔ کچھ سرگودا کا اس میں بندہ اردو بولے گا، ہاں جی جی میں یعنی اس علاقے کا کچھ تھوڑا بہت تعین بھی ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی پورا جی جی پنجاب جو ہے وہ مثلا ہمارے خیبر پختونخوا کے مقابلے میں جی یا کوئی بلوچستان کے مقابلے میں، یا جو ہندوستانی پنجاب ہے، یا جو پنجاب، یا جو یو پی ہے، یہ علاقے ہیں ہندوستان کے، پاکستان کے یا اور علاقوں، تو اس کے مقابلے میں پنجاب ہے۔ پھر پنجاب کے اندر جو ہے وہ فیصل آباد کے مقابل سیالکوٹ، اور سیال کوٹ کے مقابل لاہور، اور لاہور کے مقابل راولپنڈی ہے۔ تو یہ جو بولی ہے یہ کتنے بڑے دائرے کو کور کرتی ہے، یعنی پنجابی کا جو جس میں ملن ہو جائے اردو میں، وہاں پہ ایک ڈائلیکٹ بننا شروع ہوگا، یا یہ اس سے بھی کم جو چھوٹا جغرافیہ ہے اس پر بھی یہ آ جائے گی؟ اس طرح تو یہ بے سر شمار بہت بولیاں اہم ہو جائیں گی۔ سوال۔ جی بے شمار بولیاں ہوتی ہیں زیادہ، لیکن بہت زیادہ بولیاں نہیں ہوتی۔ چیزیں میں سمجھ نہیں ہے کہ بولی کب نئی بولی بننا اسٹارٹ ہوتی ہے، جب ایک بہت بڑے لوگوں کا گروپ میں اس علاقے میں مذہب کی کوئی بڑی کوئی شخصیت مذہبی آ جائے، یا کوئی حکمران اس علاقے کو اپنی حکومت یا سے بنا دے، یہ بولی ایک نئی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ لوگ مطلب بولی بہت معمولی سی تبدیلی اپنے اندر لیتی ہے اگر اس میں کوئی باہر سے فیکٹر نہ آئے۔ تو بہت سے لوگوں کا جب گروپ کسی علاقے میں آ جائے تو تب بولی جو ہے وہ تیزی سے اپنی شکل تبدیل کرتی ہے، لفظوں کی صورت میں بھی، اچھا صوتیات کی سطح پر بھی، فونولوجی کی صورت میں بھی۔ تو ہم کہتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک محدود علاقے کا جو بھی بولنے والا ہے سلسلہ، اس کا ایکسنٹ، وہ بولی کہلاتا ہے۔ اب بولیوں میں فرق کہاں پڑتا ہے؟ بولیوں میں فرق وہاں پڑتا ہے جب کوئی بولی سرکاری بولی یا مذہبی بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پنجابی زبان ہے، لاہور میں جب لاہور کو جب کیپٹل بنایا جاتا ہے، یا لاہور میں جب جو مطلب مختلف حکمران آتے ہیں، جو حکمران آتا ہے اس کی سرکاری سرپرستی کی وجہ سے وہاں کی ڈائلیکٹ پروموٹ ہو کر لینگویج کی طرف جانا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، لینگویج اور ڈائلیکٹ میں کیا فرق ہے؟ لینگویج اور ڈائلیکٹ میں معنی کا فرق بھی ہے، یعنی کہ معنی ہر اپنے معنی خود بھی رکھتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مرکزی دھارے والا لفظ لے۔ ارمان لگتا ہے، ارمان جو لفظ ہے وہ کہیں پر خواہش کے معنوں میں ہے، ایسا سرگودا اور یہ میاں والی کے علاقوں میں وہی ارمان جو ہے وہ افسوس کے معنوں میں بھی ہے۔ ایسے ہی تو ایسے ہی۔ ایک لفظ
اچھا بولی اپنا ذاتی ذخیرہ الفاظ بھی رکھتی ہے. مطلب میں جب یہاں سرگودا میں 20 سال پہلے آیا تو میں نے احمد ندیم میں قاضی سود کی خاصی تھی سنا. تب مجھے پتا چلا کہ یہاں جو ہم کنڈی یا یہاں پر دوری لگتا ہے، یہ لاہوری جو ہے وہ اس ڈائلیکٹ باہر، جو ہمارے مشرقی پنجاب میں ڈیرا کہا جاتا ہے، دارا کہا جاتا ہے، تو یہ مقامی وکیبلری ہے. ایک ڈائلیکٹ اپنی مقامی وکیبلری رکھتی ہے. اچھا پھر تیسرا اس میں فرق یہ ہے کہ ڈائلیکٹ میں آپ گرامیٹیکلی تھوڑا سا ویریشن آ سکتی ہے. مطلب جب کوئی پٹھان کہتا ہے نا یہ مذکر کو مؤنث یا مؤنث کو مذکر کہتا ہے، تو یہ بنیادی طور پر گرامر کے اصول کو وہ نہیں مانتا. یہ ڈائلیکٹ ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ پشاور کی اردو بول رہا ہے جی، اس میں مؤنث کی کوئی تکلیف نہیں. لیکن جب وہ مرکزی اردو میں آئے گا تو مرکزی دھارے میں آپ گرامر سے ہٹ کے، زبان ہے ہی وہی جو گرامر اصولوں کے مطابق جو سیٹ ہو چکی ہے اس کے مطابق بول سکتی ہے. ڈائلیکٹ لینے بولنے والا گرامر کے اصولوں سے ہٹ کر بھی بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے، میں نے کہا بول سکتا ہے. تو بنیادی طور پر ڈائلیکٹ میں اپنا الفاظ ہے، اپنا لہجہ ہے. اچھا پھر ایک مسکنسپشن ہے جی ہر 20-30 کورس کے بعد لینگویج یہ ڈائلیکٹ بدل جاتی ہے. اچھا میں کبھی کبھی اس پہ میں نے سنا تو میرے ذہن کے مطابق اب یہ فاصلوں کا کوئی چکر نہیں رہا. ایک ہی شہر میں 4 ڈائلیکٹ بولی جا رہی ہوتی ہیں اور بولے جاتے ہیں. جی آپ وہ کہتے نقل لاہور مکانی کی دیکھیں، وجہ سے نا لاہور ظاہر ہے. پنجاب کی لائٹ جا رہی ہے. جی جی. تو وہ چونکہ اب لوگ ہجرت کرتے ہیں، لوگ اپنی سکونت ترک کرنے کسی اور علاقے میں جاتے ہیں، ایک علاقے میں ہی زیادہ ڈائلیکٹ موجود ہو سکتی ہیں. تو ڈائلیکٹ کیا ہے، بولی کیا ہے؟ بولی بنیادی طور پر ایک چھوٹے سے علاقے یا محدود یونٹ کا ایک لینگویج ہے. لینگویج کا پہلا آپ سمجھیں جی زبان کا فیز بولی ہے جس میں ابھی وہ غیر نقطہ ہوتی ہے. لفظ سیال حالت میں ہوتے ہیں، یعنی جیسے سیال کو جس بولیے میں آپ لینا چاہیں. معنی استقلال لفظوں کا اور معنی کا استقلال ان کو زبان بننے میں مدد ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ زبان میں لفظ کا معنی متعین ہو جاتا ہے کہ اب اس کا ارمان کا مطلب خواہش ہی ہوگا، اور تمام لوگ جو اس کو اڈاپٹ کریں گے وہ ارمان کو خواہش ہی ہوگی. تو زبانی کی سطح پر اچھا اس کے بعد پھر ڈائلیکٹ لینگویج جب بنتی ہے 100 200 300 سال 400 سال بعد بھی ڈائلیکٹ لینگویج نہیں بنتی. لیکن اگر لینگویج میں کوئی مذہبی کتاب آ جائے، آپ پنجابی کی بات کر رہے تھے، دیکھیں گرو بابا گرو نانک یہاں شیخو پورا اور یہ پھر یہ کہتے مذہبی کتاب گرو گرنتھ آئی ہے، تو دیکھیں پوری کمیونٹی کی زبان کے لیے وہ پنجابی کا وہ جو لہجہ یا ان کی ڈائلیکٹ تھی وہ مقدس ہو گئی. اچھا چونکہ مذہبی کتاب تھی اس کو سیکھنا، اور دیکھو مذہبی جو کتاب ہے اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں کہ گرامیٹیکلی غلط نہ پڑے. تو وہ جب آپ مذہبی اچھا پھر اس کے بعد قرآن یہاں پر آیا، اسلام کی تبلیغ آئی، تو اس کے تراجم ہوئے ان زبانوں میں. تو یہ جو ڈائلیکٹ کی جتنی خامیاں تھیں وہ تراجم ہوتے ہوتے وہ دور ہو جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ زبان اب معیاری زبان بننے کی طرف جا رہی ہے. اب معیاری زبان کیا ہے؟ معیاری زبان وہ ہے جو حکمرانی کے مراکز میں بولی جائے، جو اس پہ نشر و اشاعت بادشاہ یا کوئی گورنر کی طرف سے ہونی ہوتی، جو بھی گورن کر رہا ہے. تو اس میں سے پھر اب کیجول عنصر علیحدہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک کہ کیجول عنصر کیا ہے. کیجول عنصر وہ زبان ہے جو ہم ہر بندہ جو ہے گلی بندے میں بولتا ہے، لیکن دفتری سطح پر اس میں سے بہت سارے الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں کیونکہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا ہے. اخبار اور دفتر کے اخبار کی زبان عام فرد کی زبان ہے جو گلی محلے میں بول رہا ہے، حالانکہ وہ بھی مرکز سے نکل رہا ہے. لیکن جو سرکار کا دفتر کا کوئی لیٹر ہے اس میں دیکھیے کوئی کیجول چیز نہیں ہوتی، لفظ چنیدہ ہوتے ہیں. اس بات کا بولنا نہیں ہے یہ آپ تو میرے خیال میں ایک بولی جس ترقی زمانے کرتے کی آپ بات کر رہے ہیں، جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے. جی جی کیونکہ آج کل کا جو اخبار ہے وہ تو کیجول زبان کا جو ترویج و اشاعت ہے اس میں پیش پیش ہے. اور ایک لفظ اگر کسی کے منہ سے کیجول نکل جائے تو اس کو آگے بڑھانے میں جو اخبار ہے وہ تو جی اتنا کردار ادا کرتا ہے کہ خود آدمی پیچھے رہ جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا سلپ آف ٹنگ سے جو ہمارے پاس ایک دو لفظ بعض جی لوگوں جی کے
जुबान से, मुंह से निकल जाते हैं, उसके बाद मीडिया और अखबार उसको इतना उठा लेता है कि वो राइज जी मुहावरे की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। जैसे पिछले दिनों अभी बहुत सारे लफ्ज ऐसे आए, चले उनका जिक्र करना क्या। देखिए, बुनियादी जो जी यानी अब तक हम जिस जिस जगह पे पहुंचे हैं इस सारी गुफ्तगू के बाद, वो ये है कि अ, बोली के लिए इलाका मुख्तस होना चाहिए, यानी अलग होना चाहिए। लेकिन अभी अभी तक हम इस मामले को यानी बहुत होता है। क्लियर हद तक सेट नहीं कर सके कि वो इलाका कितना है। जैसे जो मैंने सवाल किया था, कम से कम मेरे जहन में अभी उसकी उसका जवाब वाजे नहीं हुआ, कि मिसाल के तौर पर आप यानी पंजाबी के लहजे, चले आप उसे डायलेक्ट कहें, 12 लहजे जो हैं वो पंजाबी वालों ने अपने मुख्तस किए हुए हैं। पश्तो वाले कहते हैं कि 2 हैं। इसी तरह जी बरावी में भी मैंने सुना है कि 3 है उनके, या मतलब मुझे ज्यादा इसका इल्म नहीं है। तो उनके नाम रखे हुए हैं कि जैसे जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक है कि इलाका है ये माझे का है, या ये गोंदल बार है, सांदल बार है, या ये जो इलाके हैं ये सारे, इनकी बोलियां अलग अलग हैं और इनको वो लहजे कहते हैं। क्या उर्दू में कोई इस तरह का काम मौजूद है कि जिसमें जी। उर्दू के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनके लहजों को कोई नाम दिए गए हों? मजे की बात है सर कि हिंदुस्तान या 47 से पहले उर्दू के तमाम डायलेक्ट्स को हम जानते हैं। पाकिस्तान में हमने फर्ज कर लिया कि एक ही उर्दू की डायलेक्ट है, या उर्दू सर, एक ही है। पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी उर्दू एक नहीं है। नहीं सर, पाकिस्तान से पहले जी कौन कौन से हैं, मसलन आप बताइए कि पाकिस्तान से पहले जो डायलेक्ट हैं उर्दू के, उनके नाम क्या हैं? जी। मेरे ख्याल में अब हमारे इस प्रोग्राम का फेज 2 शुरू होता है, जहाँ हम उर्दू के ऊपर फोकस करते हैं। जी जी, ऐसे ही। हम, आपको सर याद नहीं, होगा, वो हमारे आपने जो हमारे थ्योरेटिकल तारीख में बात की पढ़ाई है, जाती है। आपने जो थ्योरेटिकल बात की है, जी ये उसी की मिसाल के तौर पर हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, ताकि अप्लाई करें, ताकि मैं सुनने वाले मैं जो अभी खास तौर पे तालिब इल्म हैं, उनको समझ आए। जी। अच्छा, बुनियादी तौर पर जो हम अपने तालिब इल्म को पढ़ाते हैं ना, उर्दू के मुख्तलिफ नाम, मुझे ये जो पूरा एक बनाया हुआ है ना इन्होंने फील्ड, इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ। ये उर्दू के नाम नहीं थे, ये बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ डायलेक्ट थी हिंदुस्तान की, जिनका आखिरी सिरा आपको उर्दू हिंदी पे आके मिलता है। तो यानी ये जितनी दक्कनी है, दहलवी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, अच्छा, दक्कनी है, ये सारी डायलेक्ट। ठीक है, दक्कनी तो बाद में मैं उर्दू कहूंगा कि जी अब जुबान बनी आगे चलकर। ये ठीक तो है, ये हमें जो इस पे हम भी मुख्तलिफ यानी, नाम पढ़ाते हैं ना, हमारे उस्ताद को चाहिए। जी जी जी, आप सही फरमा रहे हैं। मेरा मतलब यानी सवाल वही, बहुत अच्छी आपने ये बात की कि उर्दू का जिस चीज को हम, पहला, हाँ देखिए उर्दू का नाम तो बाद में जी आया ना। हम समझते हैं कि एक जुबान है जो तो अमीर खुसरो से लेके अब जी तक आ गई, और मुख्तलिफ यानी जो तारीख का हाँ मुख्तलिफ जी अदवार हैं, उसमें उसके मुख्तलिफ नाम रहे। तो आप ये फरमा रहे हैं कि वो जो नाम हैं वो दरअसल उसी जुबान के जी, मुख्तलिफ हैं, डायलेक्ट हैं। डायलेक्ट डायलेक्ट, हाँ जी। जी इसको जनाब। साबित भी किया जा सकता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि उर्दू खुद क्या है। जी जी उर्दू दिल्ली की एक डायलेक्ट है जो आज एक मुकम्मल जुबान के तौर पर आपके सामने है। ये मैं ठीक है, एक अहम बात करने जा रहा ये हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने। उर्दू यानी बजाते खुद आप एक डायलेक्ट है। आप ये फरमा रहे हैं, जी चूंकि उर्दू में जो आपने पहले बात की थी जब हम उसकी थ्योरी वाला हिस्सा कर रहे थे, कि जब किसी जुबान में बड़ा अदब जी लिखा जाने लगता है, उसका एक मयार मुकर्रर हो जाता है, वो उसको सरकारी सरपरस्ती हासिल हो जाती है, वो बोली जाने लग जाती है अशराफिया में, तो उसके बाद वो बोली के दर्जे से ऊपर जाकर जुबान का दर्जा अख्तियार कर लेती है। और जो दिल्ली की बोली थी, वो बोली के दर्जे जी से जी। बढ़कर जुबान का दर्जा अख्तियार कर गई। ये मैं सही समझाऊं आपकी बात? जी, जी, वो नाम उर्दू अब कहलाती है। ये दिल्ली की बोली, तो मैं अभी उसी पे जा रहा हूँ जी कि बुनियादी तौर पर ये जो अमीर खुसरो की जुबान थी वो थी खड़ी बोली। जी जी, वो खड़ी बोली ही आज की उर्दू, ठीक है। क्योंकि उर्दू अलग से जुबान नहीं बनी। और मेरा जाती जो थीसिस है ना, उसमें बनता है, जो मैं सोचता रहा हूँ कि जनाब ये उर्दू दिल्ली की जुबान है। ये 800 साल में भी नहीं इसमें तब्दीली नहीं है। हाँ, डायलेक्ट की एक और भी खूबी आपको बताऊं कि वो जितने सौ साल भी हों, वो बहुत ज्यादा तब्दीली कबूल नहीं करती। ठीक उसमें है, मुकामी अनासर उसी तरह रहते हैं।
اگر آج آپ کو امیر خسرو کا کلام اسی طرح سمجھ آ رہا ہے، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، ہاں جی یہ 700 سال بعد بھی اگر سمجھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ بلی اسی کی امیر خسرو والی ہی زبان بولتے بولتے اب تک یہاں پہنچے۔ نام اس کو وہاں کھڑی بولی دیتے تھے، امیر خسرو خود جو ہے اس کو دہلوی بولی کہتے تھے۔ اچھا آگے چل کر آپ اس کو یہ بیگم کہانی والے یہ نے بھی آپ نے دہلوی بولی کہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم بات کی آپ نے، یعنی ہمیں ولی کی جو زبان ہے اس میں سیں سوں یا اس طرح کے جی کچھ لفظ جو ہیں یا ان میں ان کو ولی سمجھنے کی میں، زبان ہی الگ۔ میں وہی کہہ رہا ہوں اس جی کو سمجھنے میں تھوڑا سا ہوتا ہے، یعنی اس کا تھوڑا تھوڑا اس کو جی بدلنا پڑتا ہے، لیکن امیر خسرو کی زبان جو اس سے اسے پہلے کی کہتے ہے، یہی میں آپ والا ہیں پوائنٹ جو لسانی مغایرت، کہ ایک لفظ ولی کی ولی کے ہاں زبان جو ہے، لسانی مغایرت۔ جی 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 میں آپ والی بات ہی جو ہے اسی کو دہرا رہا ہوں کہ جو ولی کی جی زبان ہے وہ 1700 کی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جی آپ کو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا پڑتی ہے۔ چلیں ولی تو خیر ریفائنڈ تھا، لیکن جو ذرا سے پہلے کے ہیں ان کو تھوڑی سی تبدیلی کر کے جی تب آپ کو سمجھ میں آتی ہے آج کی اردو کے مقابلے میں۔ لیکن جو امیر خسرو کی زبان ہے جو 1000 سال پہلے کی ہے، جی وہ آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ آپ کی بات کی تائید ہے کہ وہ جو وہیں کا ڈائلیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو کر تو اردو بن گیا۔ وہی اردو بن گیا ہے جی جی بالکل۔ جی اور دیکھیں یہاں سے دلی سے تھوڑا پرے جائے گی تو برج بھاشا والا ڈائلیکٹ ہندی بن گیا۔ یہ میں آگے چل کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کا ٹائم جی جی ابھی ابھی ہمارے پاس میں آپ کو ابھی ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ۔ بات کر رہا تھا۔ ہاں سر امیر خسرو کو اگر آپ دیکھیں حیرت ہوتی ہے، مطلب وہ جو ان کے ہیں وہ ڈکوسلے انمل اور اس طرح کے، مطلب وہ جو خواتین کہتی ہیں جی کہ یہ 4 الفاظ ان کے شعر ایک ہی شعر میں آئے تو یا 2 شعروں میں آپ بتائیں، تو وہ جو جس میں تو بیٹھی ڈھول بجا والا کیسے تھا، خیر کھیر پکائی پکائی جتن جتنوں سے سے، چرخا دیا جلا، یہ امیر خسرو کا کلام۔ کھیر پکائی چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ آپ کو لگتا نہیں کہ آج کے شاعر کا کلام ہے؟ اس کا مطلب اردو بدلی ہی نہیں ہے دلی کی، بہت اچھا۔ زیادہ سے زیادہ لفظوں کی تبدیلی ہوئی ہے۔ وہ جو حاکم آئے گا، نہیں وہ ذخیرہ الفاظ مسلمان جو آئے ہے گا تو اس عربی پہ تو ڈیپینڈ ہی بڑھتے نہیں چلے۔ کرتی نا زبان۔ اچھا کھڑی بولی میں اور ڈیپینڈ ہی نہیں کرتی ہے یہ بس۔ اچھا پھر آگے چلے تو ہمیں بتایا جاتا ہے جی یہ گجراتی زبان اردو ہے، وہ اردو ہے ہی نہیں۔ گجری یا گجراتی زبان الگ ڈائلیکٹ تھی، وہ آج ترقی کرتے کرتے گجراتی زبان بنی ہے۔ اگر وہ اردو ہوتی تو آج وہاں یہی اردو بولی جاتی۔ تیسرے نمبر پر ڈائلیکٹ ہمارے سامنے آتی ہے کدم راؤ پدم راؤ والی۔ اب آپ دیکھیں 1460 یا 1430 کے درمیان لکھی گئی یہ مصنوی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ 1700 کی ولی کی زبان، ولی تک جاتے جاتے اس زبان میں عربی فارسی مکس ہوئی ہے تو ولی کا کلام آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ دکنی اور اردو میں قربت کہاں بڑھتی ہے؟ 250-300 سال بعد، 1460 سے 1660 کے جائیں آپ، یعنی کہ فخر دین نظامی کی دکنی زبان ہمیں آج یعنی جمیل جالبی صاحب جیسے بندے کو سمجھ نہیں آئی، ولی دکنی کی زبان تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اس کا مطلب دکنی جو ڈائلیکٹ تھی وہ بھی ترقی کرتے کرتے اردو کے قریب آئی ہے۔ جب ولی دکنی کا کلام ہمارے پاس پہنچا ہے دلی میں تو ہمیں پتہ، لیکن دیکھیں ولی کی دکنی آج بھی دکن میں بولی جاتی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کا مطلب دکنی ڈائلیکٹ الگ سے زبان بن چکی ہے۔ اب آتے ہیں ہم دلی کی طرف۔ اچھا ڈاکٹر دلی میں صاحب کیونکہ ہمارے یہ پاس عوام کی ہمارے پاس وقت جو ہے نا یہ میٹنگ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی یکدم، تو پھر ہم آپ صرف آخری 1 منٹ میں یہ بتا دیجئے کہ اگر یہ جو گجراتی ہے وہ بڑھ کے گجراتی بن گئی اور جو دکنی ہے وہ بڑھ کے دکنی جی بن گئی، تو پھر ہم ان کو اردو کے ڈائلیکٹ کیوں کہتے ہیں، یا کیوں سمجھیں ہم ان کو اردو کے نہیں ڈائلیکٹ؟ ہاں یہی خامی ہے ہمارے نا طریقے تدریس میں، تاریخ میں۔ وہ اردو جیسی ڈائلیکٹ ہے، اردو اردو تو 1800 کچھ کے بعد یہ نام سامنے آیا ہے۔ یعنی میں نے گلگت پہ کام کیا، گلگت کی ایک کتاب میں لفظ اردو ملتا ہے، زبان کے معنوں میں استعمال ابھی نہیں ہوا تھا۔ گلگت جو اتنا اپڈیٹڈ تھا وہ ہندوستانی کہہ رہا تھا، یعنی اردو کی ڈائلیکٹ نہیں ہے یہ۔ آپ سمجھے یہ ہند آرائی زبانوں کے 800 سال کی ڈائلیکٹ ہے۔ میرا اہم جملہ ہے ہند آریائی خاندان کی زبانوں ہندوستان میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔
ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اردو کون سی تھی؟ اردو امیر خسرو علی دہلوی کی ڈائلیکٹ تھی جو آج اردو بن گئی ہے. دکنی ڈائلیکٹ الگ تھی، یعنی میں لسانی وقایت کم تھی، لیکن وہ دکنی اپنی ایک ڈائلیکٹ تھی جو ترقی کرتے آج دکن میں بولی جا رہی ہے، اردو لیکن ڈاکٹر نہیں ہے. صاحب تو لیکن اردو ہے ڈاکٹر ہی صاحب دلی کی زبان اگر جو آج آپ بولی کی جا رہی اگر آپ کی اس بات کو یا اس تھیسس کو جو ہے تو دلچسپ، دل تو کرتا ہے ماننے کو، لیکن اس میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے. یہ ہے جی کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ اردو کے ڈائریکٹ نہیں تھے، تو پھر وہ سارا سرمایہ جو ان زبانوں میں موجود ہے جی جس کو ہم اردو زبان کے لٹریچر کا سرمایہ کہتے ہیں، تو وہ تو سارا پھر غائب ہو جائے گا. جی ہم تو اس بات پر بھی تھے کہ یہ جو کبیر ہے یا جو میرا بائی ہے، یہ جس زبان میں لکھتے رہے ہیں یہ بھی چونکہ آپ کا سمجھ آتی ہے، آواز یہ ہمارے اردو والے آدمی کو چونکہ ان کی بھی سمجھ آتی ہے، تو ان کو بھی اردو کے ذخیرہ الفاظ جو ادبیات ہے اس میں شامل کرنا چاہیے اس روایت میں. لیکن آپ تو جو پہلے سے شامل ہیں دکن والے، اور آپ تو ان اردو کو نکالنے پہ مصر ہیں. سر میں تو اس پہ باقاعدہ سوچا ہے، میں نے اس پہ کچھ لکھا بھی ہے. برج بھاشا کے شاعر ہیں، ہمیں سمجھنا ہے بھکت کبیر وغیرہ، ہمیں سمجھنا ہے برج بھاشا آؤ آوت ہے جاوت ہے، تم قتل کرو ہو کرامات کرو ہو. یہ برج بھاشا کے الفاظ ہیں جو اسماؤں اور افعال کو واو پہ ختم کرتے ہیں، شین کو سین بلاتے ہیں. وہ ایک ڈائلیکٹ ہے. یہ اردو کی کوئی ڈائلیکٹ خود ایک ڈائلیکٹ تھی جو زبان بنی ہے. دیکھیے سر ایک مولانا محمد حسین آزاد کو میں سمجھتا ہوں یہ اردو ادب کا بہت بڑا جن ہے، اتنا بڑا عالم. انہوں نے آب حیات کہاں سے شروع کی ہے؟ ولی سے. ہاں اس کہ کا مطلب وہ پچھلی اردو کو اردو نہیں مان رہے، وہ ڈائلیکٹ سمجھ رہے تھے مختلف ڈائلیکٹ. جی نہیں انہوں نے، لیکن حالانکہ انہوں نے امیر خسرو کا دیباچے میں ذکر کیا ہے، امیر خسرو کا کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ تو وہ تو کہہ ہی یہ رہے تھے کہ اردو برج بھاشا کی بیٹی ہے، اور وہ اکبر کے دور میں یہ 1600 کچھ میں یہ ایمرج ہوئی. تو اس سے پیچھے تو اردو زبان کو وہ دیکھ ہی نہیں. نظم اردو کے عالم کا نوروز ہے یہ، ولی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. اور نہیں ولی اس کی کا دکنی کو اردو کیسے بتایا ہے؟ اصلاحی اسلوب، وہ لفظ جو اصلاحی زبان آپ کہتے ہیں اس سے انہوں نے. نہیں تو آپ پھر کیا فرماتے ہیں؟ یعنی جی اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو اردو کی عمر جو ہے، خیر عمر تو خیر اتنی ہی رہے گی، کیونکہ اگر آپ اس کو امیر خسرو سے شروع کر رہے ہیں تو 1000 سال تو بن جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جی لیکن جو ادبیات کا سرمایہ ہے، جو مطلب تاریخوں میں بھرا پڑا ہے، جی اور ظاہر ہے اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی نکلتی ہیں جن کو آگے ہم صنعت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا بابا فرید سے یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اب یہ بھی خیر یعنی ایک نہیں ہے بابا فرید. نہیں نہیں بابا فرید کی شاعری ہے ہی، جو وہ فرید ثانی کی انہیں کی کسی نہیں وہ آگے چل کر کے. جس کی بھی ہے چلیں، وہ ایک اور ایک تحقیقی معاملہ ہے. یعنی اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی شاعری کی بنیاد پر، یا انہی جو زبان ہے، اسی وہی زبان ہے، اسی کی بنیاد پر پنجابی والے بھی بابا فرید کو پہلا شاعر سمجھتے ہیں، اور اسی زبان کی بنیاد جی پر اردو والے بھی بابا فرید کو پہلے شاعروں میں شامل کرتے ہیں. تو اب نہیں بابا جی مطلب سے جا مورخ کے نہیں شامل. پوچھ سکتے کہ آپ کی زبان پنجابی تھی یا اردو تھی، اور نہیں اگر وہ سر ایک ہی زبان ہے تو پھر پنجابی بھی اردو ہی ہوئی. تو یعنی یہ ایسے مباحث ہیں جن پہ ظاہر ہے بہت ساری بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو بنیادی بات آج ہم جس پہ فوکس کر رہے ہیں، اور اس کو میرے خیال میں کسی ایک طرف لگاتے ہیں جو 2-4 منٹ ہمارے پاس ہیں اس میں، یعنی آپ کے سارے تھیسز کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو کا نام آنے سے پہلے جتنے بھی ہمارے پاس جن کو اردو کے ہم نام کہہ رہے ہیں، یہ مختلف بولیاں تھیں جو اپنے جی اپنے علاقوں میں تھیں. اور یہ ان کو ہم اردو کے لہجے ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، سوری اردو کی بولیاں ان کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اردو جو ہے وہ تو دلی کی بولی ہے. یہ ہاں کہنا جی چاہتے ہیں آپ؟ بالکل. ہم سمجھتے ہیں ہند آ رہی بولیاں پچھلے آج جدید ہند آ رہے دور کی بولیاں، ان کو ایسے پڑھانا نہیں ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں 1200 سے جو شروع ہو ہند رہا آریائی بولیاں ہے. تو ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ یعنی ایک خطے میں یعنی جب مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ابھی آپ نے کہا نا مثلا بلوچستان میں اگر آپ جائیں، کوئٹہ میں جائیں، تو آپ کو براہوی کے بالکل ساتھ بلوچی، اور اس کے بالکل ساتھ پشتو بولنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اب وہ
जी जी। अपने एक ही खित्ते में ये सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन वो जो है अच्छा, अच्छा, बराहवी जो है उसकी शाख आप और तरफ शामिल करते हैं, पश्तो की शाख और तरफ शामिल करते हैं। जी जी। सर ये आप वृक्षों पे जाएंगे, आप शोर सिंधी, आप वृक्ष की, हाँ, आप कहेंगे ये शोर सिंधी आप वृक्ष की मुख्तलिफ शाखें हैं। पंजाबी भी उसमें आगे, राजस्थानी भी और हिंदी भी। ये ठीक अब है। वृक्षें पांच थी जिनमें एक ही शुरा सिनी या शोर सिनी अब वृक्ष। बुनियादी तौर पर शोर सिनी अब वृक्ष जब टूटती है, ये गजनबी के दौर में टूटना शुरू हुई, तो ये मुख्तलिफ दो तीन धारों में बट गई है, जिनमें आपकी पंजाबी आती है, राजस्थानी आती है और उर्दू आती है। तो ये शोर सिनी अम्बरीश की बुनियाद थी, जो आगे चलकर जब जुबानें बनी हैं तो उनके नाम बदलते चले गए। तो ये जो दक्कनी है, ये दक्कनी वलगुब्बा बना है जब दिल्ली से बहुत सारे लोग उधर गए, तो मिली है दक्कन की मकामी जुबान के साथ, तब जाकर वली का उसलूब बना है। तो ठीक वो है। हम उसको इसलिए उर्दू के करीब लाते हैं कि वहां दिल्ली का असर पहुंचा है, तो उर्दू जैसी बनी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो एक पुरानी सी बात, यानी पुरानी तो है, हम चूंकि अब हम पुराने हो गए हैं तो जिस जमाने में पढ़ी थी तो अब पुरानी लगती है, वरना नए पढ़ने वालों के लिए तो अब भी नहीं होगी, कि जब वो कहते हैं कि उर्दू और पंजाबी में कोई कहता है कि माँ बेटी का रिश्ता है और वह बाद में कहा कि माँ बेटी का नहीं है, बहनों बहनों का रिश्ता है। तो इसका मतलब है, और ये बात अच्छा ये, जाहिर है ऑब्वियस भी है, कि एक ही वक्त में ये सारी जुबानें इर्तिका जी, के मराहिल में थीं। उनमें कुछ इश्तराकात भी थे, चूंकि वो एक ही खानदान की बोलियां हैं, नहीं, तो नहीं, उनमें इश्तराकात हों। रिश्ता, रिश्ता, वो रिश्ता आप समझे, एक डैम से दो नहरें निकली, एक डैम से दो नहरें निकले ना या तीन नहरें निकले, तो वो जब शुरू में एक जैसा ही पानी होता है सब में, आगे जी चलकर पानी की शक्ल बदलना शुरू हो जाती है। उर्दू, जी पंजाबी, राजस्थानी, ये एक ही शोर चीनी, आप समझे वो एक डैम था, वहां से तीन नहरें निकली हैं, डैम से या दरिया टूटा है, तो आगे चल के इनमें 800 साल में तब्दीलियां आ गई हैं। शुरू में इनमें इश्तराक ज्यादा। मैं इतनी सी बात। चलें, आपने ये भी बात, ये अच्छा कहा कि आपने, कि दिल्ली की जुबान जो है वो बढ़कर बन गई है उर्दू, और जो ब्रिज है वो बढ़कर बन गई है हिंदी। अगला मेरे ख्याल में इस पर रखेंगे कि उर्दू और जी, हिंदी में जो बुनियादी फर्क है वो क्या है और कितना है, और किस बिना पर हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी। बहुत सी अगर आप बातें। इस पे करें, अगर इस पे करेंगे तो ये उर्दू और हिंदी को समझना ही बुनियादी तौर पर डायलेक्ट से लैंग्वेज बनने का सफर है। इस पे हम इंशाल्लाह किसी अगली नशस्त में गुफ्तगू रखेंगे। बहुत दिलचस्प टॉपिक है। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने तवज्जो की, और कम से कम जी, मुझे आपकी कई बातों से, यानी जो मेरा इल्म था जितना इस जुबान के बारे में, उसमें उसको उसको बदलना पड़ा मुझे अपने ख्यालात को, और उसमें नई बातें जो है वो मुझे पता चली। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगली किसी मुलाकात में आपसे फिर बस। मिलेंगे। इदारे की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया।